علی علیہ السلام مدد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت معجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدوا بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحيات والإكرام الذي شجرته خير الشجر وعطرته خير العطر وأسرته خير الأسر على العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الأطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد. سب سے پہلے دعا ہے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں سارے مومنین. پروردگار عالم، یہ مقام دعا بھی ہے اور مقام قبولیت دعا بھی ہے. سب مومنین خلوص نیت سے اللہ کی بارگاہ میں چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے میں آپ دعا فرمائیں. انشاءاللہ آپ آمین کہیں گے تو اللہ ہماری سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار بحق چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جتنے بھی حاضرین ہیں
जितने भी यहाँ मस्जिद मजलिस अज़ा में तशरीफ़ रखते हैं मोमिनीन मोमिनात, परवरदिगार इस पाकीज़ा ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद उन हस्तियों का ज़िक्र किया जा रहा है। परवरदिगार इन सब का सवाब हम सब के मरहूमीन और बिलखुसूस बानियान मजलिस के मरहूमीन की बख्शिश का ज़रिया करार फरमा। परवरदिगार हम जितने भी यहाँ झोलियाँ फैलाए बैठे हैं सब की दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद बिलखुसूस बानी मजलिस जनाब अली अब्बास शिराज़ी साहब, उनके जितने भी मरहूमीन मरहूमात हैं जो नाम मुझे दिए गए हैं, उनमें से जनाब सैयद मोहम्मद रज़ाक हुसैन शिराज़ी, सैयद अमीर हुसैन शिराज़ी, सैयद बशारत अली शिराज़ी, सैयद हिफाजत अली शिराज़ी, सैयदा सुगरा बीबी, सैयदा सकीना बीबी, सैयदा नगीना अकबर नकवी और बाकी जितने भी शिराज़ी ख़ानदान के मरहूमीन मरहूमात हैं जो दिली हाजात उनके दिलों में हैं, परवरदिगार इन मरहूमीन के दराजात को बुलंद फरमा और जितने भी ख़ानदान के अफराद हैं उन सब की शरई हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। सैयद अली अब्बास शिराज़ी को अल्लाह ताला फ़र्ज़ंद सहल अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा, औलाद नरीना अता फरमा और जितने भी इस ख़ानदान के अफराद हैं जितनी भी शरई हाजात रखते हैं, परवरदिगार सब की हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। परवरदिगार मरीज़ों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। परवरदिगार जितने भी मोमिनीन मोमिनात परेशान हैं उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस्लाम और इस्लाम के चाहने वालों को सर बुलंद फरमा। कुफ़ार व मुशरिकीन दुश्मनाने तशय्यो दुश्मनाने अहले बैत को निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार उलमाए हक्का मराज इज़ाम का साया दराज फरमा, रहबर अज़ीमुश्शान को तूले उम्र अता फरमा। परवरदिगार हमारे आका व मौला के ज़हूर में ताजील फरमा, यूसुफ़ ज़हरा के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार हमें अपने आका व मौला के जानिसारों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, माशाअल्लाह काफ़ी हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, ज़हन हाज़िर हैं तो कुछ आपकी खिदमत में बयान किया जाए। एक मोहब्बत भरी सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बानी मजलिस की जानिब से मुझे हुक्म हुआ है कि आज मैं आपको उस मौला की इमामत और विलायत के बारे में कुछ गुजारिशात करूं जिसकी इमामत का ऐलान अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। ज़हन हाज़िर रख के मेरी गुफ्तगू सुननी है। मेरे सामने आप थोड़े नहीं हैं, माशाल्लाह बड़ी तादाद है। और ये ज़िक्र जो है ना, ये ज़िक्र हम इबादत समझ कर आते हैं, ऐसे ही है ना, ये हमारी इबादत है। ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से बढ़कर अल्लाह की कोई इबादत नहीं है। तो जब हम इबादत समझ कर यहाँ आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसे इबादत नहीं समझते जो ज़्यादा बंदों की मोहताज होती है। तवज्जो फरमाइए आपने। लिहाजा जितने आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मिलकर एक बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मेरे मोहतरम साहबाई, हम शियान मोहम्मद वाले मोहम्मद चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अपना रहबर, अपना पेशवा कल भी हम मानते थे और आज भी हमारे पेशवा
ہمارے راہبر 12 ہیں۔ توجہ بھائی، اور تاریخ گواہ ہے ہماری، ہم نے جب بھی مسئلہ امامت پر گفتگو کی ہے، میں شیعان محمد و آل محمد کی نمائندگی کرتے ہوئے، یعنی ایک مکتب کا ایک چھوٹا سا طالب علم اپنے مکتب کی نمائندگی کرتے ہوئے، الحمدللہ ہمیں ناز ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے راہبر عطا کیے ہیں جو کسی اور مکتب کو اللہ نے راہبر نصیب نہیں ہوئے۔ توجہ فرمائیے، یہ ہمیں ناز ہے، اور اس پر ہمیں جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے۔ تو میں یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ ہم شیعان محمد والے محمد نے جب بھی مسئلہ امامت و ولایت پر گفتگو کی ہے، تحریری طور پر یا تقریری طور پر، یعنی قلم کی صورت میں ہو یا ممبر کی صورت میں ہو، ہم نے جب بھی مسئلہ امامت پر گفتگو کی ہے، ہم نے قطعاً اور کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم علی مولا کو اس لیے امام مانتے ہیں کہ ہمارے فلاں مجتہد نے کہا ہے، توجہ نہیں فرمائی آپ، یا ہمارے فلاں مفتی کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم علی مولا کو امام اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے مکتب کے کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ علی پہلے ہمارے امام ہیں۔ نہیں، کبھی اور قطعاً ہم نے اس منبر پر کبھی نہیں کہا کہ ہم علی مولا کو اس لیے امام مانتے ہیں کہ ہماری فلاں علماء کی جماعت نے کہا ہے، یا فلاں مفتی نے کہا ہے، یا فلاں مرجع اور مجتہد نے کہا ہے۔ نہیں، بلکہ ہم نے جب بھی علی مولا کی امامت و ولایت کو پیش کیا ہے، یہ کہہ کر کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ آئے آئے یا اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ علی ہمارے امام ہیں۔ نا 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 نا، خدا کی قسم، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد والے ماشاء اللہ، صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ صلوات پڑھے تو میں کچھ اور بیان کروں نا آپ کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی کہ ہم نے کبھی بھی اس منبر پر یہ نہیں کہا کہ فلاں نے یہ کہا ہے۔ نہیں، خدا کی قسم، میں اس منبر پر بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ نے مصطفیٰ کے بعد ہم وہ شیعہ قوم ہیں جس کو مصطفیٰ جیسے اللہ نے راہبر عطا کیے ہیں۔ آئے 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 آئے، یہ کوئی اور کہہ ہی نہیں سکتا، اللہ نے ہمیں مصطفیٰ جیسے راہبر عطا کیے ہیں، یہ ہماری قسمت ہے۔ ایت اللہ ڈاکٹر شریعتی ایک بہت بڑے نام ہے ایران کا، بڑی کتابیں لکھی الحمدللہ، انہوں نے بڑی بات کی ہے۔ اس نے کہا کہ شیعان محمد والے محمد اپنے مقدر پر ناز کیا کرو کہ اللہ نے پوری کائنات میں ایک ہی علی بنایا ہے، وہ بھی آپ کے حصے میں آیا ہے۔ آئے آئے آئے، اللہ حیدری سلامت رہیں، آباد رہیں، وہ بھی آپ کے حصے میں آیا۔ میں ابھی تھوڑے دن پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نیٹ پہ تقریر ہے آج بھی، وہ انہوں نے کیا جملہ ارشاد فرمایا ہے، میں جتنی دیر مومنین تک وہ جملہ پہنچاتا رہوں خدا شاید ہے میرے دل کو ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، آپ کو پتہ ہے اللہ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ پتہ ہے آپ کتنے ہیں؟ بظاہر شاہ نہیں، بظاہر 99 نام ہے، 99 نہیں، 1000 ہے اللہ کا صفاتی نام۔
کتنے نام ہیں؟ 1000۔ شیعان محمد والے محمد کو تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ کے صفاتی نام کتنے ہیں۔ دعائے جوشن کبیر آپ پڑھتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، دعائے جوشن کبیر میں اللہ کے 1000 صفاتی نام ہیں۔ امام خمینی نے جملہ کہا، وہ سنیں گے۔ وہ اپنی تقریر میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس علی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، میری کیا اوقات ہے، میری کیا بساط ہے کہ علی وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے 1000 صفاتی نام کا مظہر بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آئے 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 اللہ اکبر۔ ہم اس علی مولا کے بارے میں کیا کہیں؟ علی مولا کی امامت اور ولایت بندوں کی محتاج نہیں ہے، آراء کی محتاج نہیں ہے، رائے کی محتاج نہیں ہے۔ بندوں کے بنائے ہوئے امام اور ہیں، ہائے 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 ہائے، اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے اور ہیں۔ ہم نے مانا ان کو ہے جن کو اللہ نے وہاں سے بنا کر یہاں بھیجا ہے، ہم نے ایسوں کو نہیں مانا۔ میرے محترم سامعین، بس بھائی میں نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو۔ ہمارے ائمہ کی امامت یہ کس نے عطا کی ہے؟ توجہ بھائی، اللہ نے۔ توجہ بھائی، میں اپنی مجالس میں پیغام بھی دیتا رہتا ہوں۔ چوتھے امام میرے اور آپ کے سید الساجدین امام زین العابدین، صلوات بھیجے محمد والے۔ سائل آتا ہے مولا کی خدمت میں، آ کر سوال کرتا ہے، مولا اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کچھ زیادہ گونج تو نہیں ہے؟ میری آواز پہنچ رہی ہے نا آپ تک؟ سپیکر کی آواز ٹھیک ہے؟ اچھا۔ سید الساجدین تشریف فرما ہے۔ ایک سائل آتا ہے، آ کر کہتا ہے مولا میں سوالی ہوں۔ مولا نے اس کے سائل کے سوال کو پورا کیا اور مولا سجدے میں تشریف لے گئے۔ سر اٹھایا، وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس بندے سے مولا نے پوچھا کہ میں نے تیری حاجت کو پورا کر دیا ہے، تو جاتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا مولا میں نے آپ سے ایک سوال کرنا۔ توجہ بھائی، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ کہا کرو۔ کہا مولا جب کہ میں آپ کی خدمت میں ہوں، آپ نے میرا بھی ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، آپ نے اپنا بھی ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں متواتر سجدہ ریز ہیں، آپ تو سید الساجدین ہیں، آپ کے نانا کا نام محمد رسول اللہ ہے، آپ کے دادا علی ولی اللہ ہیں، لیکن اتنے سجدے اتنے اللہ کی بارگاہ میں، تو میرے مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا سائل سن، تو یہ بتا کہ یہ امامت ہمیں کس نے دی ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ عصمت ہمیں کس نے دی ہے؟ یہ نبوت ہمیں کس نے دی ہے؟ کہا اللہ نے۔ تو کہا جب وہ دینے میں بخل نہیں کرتا تو ہم اس کی عبادت میں کیسے بخل کریں گے؟ ہائے 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 ہائے، توجہ بھائی توجہ۔ خدا شاہد ہے، آپ اپنے مقدر پہ ناز کیا کریں، دشمن کے سامنے سینہ تان کر چلا کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایسے راہبر عطا کیے ہیں جو بے داغ راہبر ہیں، جن کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسے راہبر دیے ہیں، سینہ تان کے چلا کریں اور خوش ہوا کریں کہ اللہ نے ہمیں 14 راہبر عطا کیے ہیں، ایسے راہبر ہیں کہ جو اللہ نے دیے ہیں۔ توجہ بھائی، کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے۔ بس میرا موضوع یہ ہے کہ امام بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ نہج البلاغہ میں جہاں امام نے اپنے مولا بیٹے حسن کو وصیتیں فرمائی تھی نا، اس میں کہا حسن بیٹا، جی بابا، اگر کوئی اللہ کو اللہ مانے تب بھی وہ اللہ ہے، آئے آئے، اگر نہ مانے تب بھی وہ اللہ۔ بھئی اللہ ہمارے ماننے کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ کو کوئی محتاجی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری وصیت میرے مولا نے کہا بیٹا حسن، تیرے نانے کو کوئی رسول اللہ مانے تب بھی وہ رسول ہے، اگر نہ مانے تب بھی وہ رسول ہے۔ اچھا بیٹا حسن، تیرے بابے کو کوئی امام مانے، آئے آئے آئے، تب بھی میں امام ہوں، اگر نہ مانے تو تب بھی میں۔ لہذا میرے محترم سامعین، امام بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔
اب آئیں، میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے عنوان کے طور پر پیش کیا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور اس کی تھوڑی سی تفسیر، اور پھر میں آپ کو سلام کروں۔ اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب اس وقت کو یاد کرو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، میرا حبیب اس وقت کو یاد کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے حبیب کو۔ وقت یاد دلا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت اسے یاد دلایا جاتا ہے جو اس وقت میں موجود ہو۔ آئے آئے آئے، اس وقت کو یاد کرو جب میں نے ابراہیم کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ کامیاب ہوئے تو پھر کیا کہا؟ تیرے رب نے یہ پکار کر کہا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے میرا خلیل میں نے تجھے آج سے لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ کس کا بھائی؟ لوگوں کا۔ ابراہیم لوگوں کے امام ہیں۔ توجہ بھائی، توجہ۔ اللہ نے جو آپ کو رہبر دیے ہیں نا، وہ ہر شے کا امام ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ توجہ بھائی، آپ نے تو لوگوں کو، اللہ نے آپ کو امام مبین دیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، پھر میں صحاح ستہ کی ایک حدیث پڑھوں۔ نبی تشریف فرماتے کہاں؟ مسجد میں۔ اب توجہ بھائی، مجمع ہے صحابہ کا، میں بڑی مستند حدیث پڑھنے جا رہا ہوں۔ کبھی میں نے ایسی حدیث نہیں پڑھی جو کسی کتاب میں موجود نہ ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر شے کا ذکر امام مبین کے سینے میں رکھ دیا ہے، تو ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، امام مبین سے مراد تورات ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، انہوں نے کہا نہیں، بیٹھ جاؤ۔ نہیں۔ پھر ایک اور اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ کہا نہیں۔ پھر ایک اور اٹھا، اس نے کہا امام مبین سے مراد تورات ہے؟ کہا نہیں۔ زبور ہے؟ نہیں۔ انجیل ہے؟ نہیں۔ ایک بندہ اور اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، امام مبین سے مراد خود قرآن ہے؟ آئے آئے آئے، کہا نہیں۔ توجہ بھائی، جب نہیں کہا، نہ قرآن ہے، نہ زبور ہے، نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے، پھر ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ، پھر ہمیں بتائیں تو صحیح، امام مبین سے مراد کون ہے؟ ادھر سے در مسجد کھلا، در علم داخل ہوا۔ آئے آئے آئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب آئے، در مسجد کھلا، در علم داخل ہوا، تو میرے حبیب کی لب کھلے، حضور نے فرمایا او میرے صحابیوں سنو، ہوا من جاء من باب المسجد وهو الامام مبین، یہ جو ابھی در مسجد سے مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اسی کو امام مبین کہتے ہیں۔ آئے آئے آئے، یہ امام مبین ہے۔ ہم امام مبین اسے نہیں مانتے جس کے پاس تورات کا علم ہے۔ خدا کی قسم، میرے مولا نے جب خطبہ پڑھا نا، وہ میں خطبہ آپ کو سنا رہا ہوں، ذہن حاضر ہے بھائی؟ میرے مولا نے خطبہ پڑھا کہاں؟ حضور کے ہاتھوں پر۔ ابھی مولا ابھی 3 دن کے تھے، توجہ نہیں فرمایا آپ نے؟ تھک کے نہیں سننا بھیا؟ میرے مولا نے خطبہ پڑھا، کون سا؟ میرے مولا نے کیا پڑھا؟ کہا لو سنیت، توجہ بھائی، لیل وسادہ وجلست علیہا لحکمت بین اہل التورات بالتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل القرآن بقرآنہم حتی ینتقا کل کتاب ما قال فی الحق انی عالم بمکیہا او مدنیہا او محکمہا، بیٹھے ہو نا یہی، او عامہا او خاصہا، انی عالم بلیل نزلت ام فی سہل نزلت ام فی جبل نزلت۔ اور دنیا والوں، میں علی کو اگر مستن قضا پر بٹھا دیا جائے تو تورات والوں کو تورات کے مطابق، زنجیر والوں کو انجیل کے مطابق، زبور والوں کو زبور کے مطابق، قرآن والوں کو قرآن کے مطابق، علی اس طرح
جواب دیتا جائے کہ ہر کتاب یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جو علی نے کہا ہے وہ کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے۔ حیدری سلامت رہیں، آباد رہیں۔ علی مولا نے جو کہا ہے، کسی نے پوچھا میرے مولا سے، توجہ بھائی توجہ، یا علی آپ تو تورات اس طرح پڑھتے ہیں جب آپ حضرت موسیٰ کے دور میں موجود تھے۔ یار پچھلے ذرا تھوڑا سا ضامت فرمائیں۔ آپ تو انجیل اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح آپ حضرت عیسیٰ کے دور میں تھے۔ توجہ بھائی، آپ زبور اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ آپ حضرت داؤد کے زمانے میں موجود تھے۔ ایک بندے نے پوچھ لیا کہ مولا آپ کب سے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا کنت ولیا، توجہ بھائی، وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ یا سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ہم نے ایسے مولا کو مانا ہے جس کا اس دنیا میں جواب ہی نہیں۔ آج ایک ملاؤن نے کہا نہیں ہے کہ علی ولی اللہ کو اذان سے نکال دیا جائے، یہ خلیفۃ بلا فصل کو نکال دیا جائے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اور اس نے جملہ کہا ہے کہ یہ دہشت، بولے ذرا یار آپ بھی ذرا، دہشت گردی ہے۔ اب میں اس ممبر پہ کہہ رہا ہوں، یہ علی ولی اللہ کی صدا یہ دہشت گردی نہیں، یہ اس دہشت گردی کا جواب ہے جو تم نے 1400 سال مسجد کوفہ میں کی تھی۔ ہائے 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 ہائے، یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ تو ہم نے مانا اس علی کو ہے جس میں نہ کوئی علم کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ حلم کا کر سکتا ہے، توجہ بھائی، نہ سخاوت کا۔ اب میں لفظ امام کا ایک معنی کر رہا ہوں، پھر میں موضوع کو آگے لے چلوں۔ 4 بجے تک میں نے آپ کی خدمت میں ہوں، انشاءاللہ میں اس موضوع کو مکمل کروں گا۔ امام تشیع میں کسے کہتے ہیں؟ اب میں 3 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں جو کہ لغت کی کتابیں ہیں۔ ایک کا نام ہے قاموس القرآن، ایک کا نام ہے لسان العرب، ایک کا نام ہے المنجد۔ یہ لغت کی کتابیں ہیں۔ میں نے ساری لغت میں لفظ امام کا جب معنی دیکھا تو مجھے یہ ملا کہ امام کا معنی ہے پیشوا، امام کا معنی ہے سپہ سالار، امام کا معنی ہے آگے چلنے والا، امام کا معنی ہے سردار لشکر۔ توجہ نہیں فرمائی آپ، یہ امام کے معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مفردات الراغب، علامہ راغب اصفہانی کی لکھی ہوئی کتاب، اس میں لفظ امام کا جب میں نے معنی دیکھا تو میں نے بڑا لطف لیا۔ انہوں نے کہا امام اسے کہتے ہیں کہ جو مستری معمار مستری دیوار کو سیدھا رکھنے کے لیے ایک دھاگے کا استعمال کرتا ہے، اسے امام کہتے ہیں۔ آئے آئے نا 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 نا، پیچھے رہ گئے آپ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ امام۔ دھاگا کیا کرتا ہے؟ وہ دیوار کو سیدھا کرتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں عقل کے اندھو، خود سیدھا ہوگا تو دوسرے کو سیدھا رکھے گا۔ ہائے 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 ہائے۔ تو میں پھر ایک روایت پڑھوں نا، آؤ تاریخ طبری جلد نمبر 4 میں یہ آپ لکھا ہوا ہے کہ ایک تاریخ کا بہت بڑا بزرگ، نام لینے کی ضرورت نہیں، وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، وہ دنیا والوں جب میں سیدھا چلوں تو ٹھیک ہے، اگر ادھر ادھر ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ اسے جو بناؤ بن سکتا ہے لیکن امام نہیں بن سکتا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ آؤ پھر میں آپ کو مسجد کوفہ میں لے چلوں۔ مسجد کوفہ میں 2 منٹ کے لیے آئیں۔ مسجد کوفہ وہ مسجد ہے، اللہ آپ کو سب کو لے جائے، آپ کو زیارت کروائے۔ مسجد کوفہ ان 4 مقاموں میں سے ایک مقام ہے کہ جس میں اللہ نے کہا ہے کہ اے مسجد کوفہ کے زائر، یہاں آنے کے بعد تو نماز پوری پڑھ تب بھی ٹھیک ہے، تو نماز قصر پڑھ تب بھی ٹھیک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تیرا گھر ہے۔ اللہ نے مسجد کوفہ کو مومنین کا گھر قرار دیا ہے۔ مسجد کوفہ میں میرے مولا تشریف فرما ہے۔
میں نے زندگی میں جتنی مساجد پوری دنیا میں ہے نا، میں نے ان کی تاریخ پڑھی ہے، مجھے تاریخ ملی ہے، حتیٰ کہ بادشاہ مسجد کی تاریخ مل گئی، مسجد نبوی کی تاریخ ہے، یہ کب سے ہے، یہ کب بنی، اس کی تاریخ کیا ہے، تمام مساجد کی تاریخ میں نے پڑھی ہے۔ لیکن خدا کی قسم میں نے اتنی مساجد کی تاریخ پڑھنے کے بعد مجھے نہیں ملا کہ مسجد کوفہ کب سے ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ کب سے ہے؟ اگر کسی نے پڑھی ہو تو مجھے بتائے، میسج کرے، ٹیلی فون کرے، مجھے بتائے۔ میں نے نہیں پڑھا کہ مسجد کوفہ کی تاریخ کب سے ہے اور کب شروع ہوئی، کب بنی، لیکن اس منبر کے تقدس کی قسم مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کے خطیب کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ اکبر، اس کے خطیب کا نام میرے مولا کا نام ہے، علی کا مولا کا نام ہے۔ تو میرے محترم سامعین، مسجد کوفہ میں بتا رہا ہوں کہ امام کسے کہتے ہیں، میرا موضوع ہے آج کا، امام کسے کہتے ہیں۔ اب دیکھیں مسجد کوفہ میں برا ابن عازب، بہت بڑا نام ہے تاریخ کا، اس سے راویوں نے روایتیں کی ہیں۔ برا ابن عازب بھی تشریف فرما ہے، میرے مولا بھی تشریف فرما ہے۔ ادھر جناب کبر بیٹھے ہوئے ہیں دائیں پہلو میں، اور بائیں پہلو میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، 3-4 کا نام موجود ہے روایت میں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہوا، برا ابن عازب بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں۔ کیا دیکھا اچانک کہ مولا کے سر کے اوپر سے، یعنی مسجد کوفہ میں ایک پرندوں کی گولائی میں پرندے اڑ رہے ہیں اور کچھ آوازیں لگا رہے ہیں۔ تو میرے مولا صحابہ کو مقابل جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اور میرے صحابیوں آپ کو پتہ ہے یہ پرندے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پرندوں کی آوازیں جو سن رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو سب نے کہا مولا ہم تو ان کی آوازیں نہیں سن رہے، صرف آوازیں سن رہے ہیں لیکن پتہ نہیں چل رہا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میرے مولا نے کہا اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر سنو، علی کا یہ خطبہ مولا نے دیا اور پھر کہا کہ یہ وہ پرندے ہیں جو مجھ علی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سلامت رہیں، آباد رہیں، مجھ علی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو ہر محفل میں منافقین کا وجود بھی ہوتا ہے، لوگ بڑے بڑے بدبخت ہوتے ہیں، معصوموں کی محفل میں بھی بڑے بڑے بدتینت لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ پرندے تو اڑنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ کچھ سلام بھیجنے کے لیے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ جب اس نے کہا نا تو میرے مولا نے کیا کہا، بھائی آپ نے جملہ سننا ہے، میرے مولا نے پہلو میں بیٹھے ہوئے جناب کمبر، توجہ بھائی توجہ، میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے جناب کمبر کو آج تک غلام بنا کے پیش کیا ہے۔ جناب کمبر بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، اگر آقا 1000 رکعت پڑھتا تھا نا تو غلام بھی 1000 رکعت نماز پڑھتا تھا۔ ہائے 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 ہائے، میں نے ان کی تاریخ پڑھی ہے، میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے لائبریری میں جناب کمبر کے بارے میں۔ خدا شاہد ہے ہر غلام کو میرے مولا علی نے غلام کہہ کر ہی پکارا ہے، لیکن کمبر واحد غلام ہے جس کو مولا ساری زندگی بیٹا کہہ کر پکارتے رہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا شان ہے جناب کمبر کی، کیا مقام ہے جناب کمبر کا، میرا سلام ہو، یا سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اور جناب کمبر کی تاریخ میں ایک جملہ میں نے پڑھا، یہ بڑے بہادر تھے، بڑے شجاع تھے، بہت بڑا بہادری میں ان کا نام تھا، لیکن حجاج ابن یوسف ملعون، سب کہیں خدا اس پر لعنت کرے، بہت بڑا ظالم جابر حکمران گزرا ہے، اس نے تشیع کو چن چن کے مارا ہے۔ آئمہ کی تاریخ گواہ ہے کہ اس نے بڑے ظلم کیے ہیں، لیکن جناب کمبر کو سامنے کھڑا کیا، جناب کمبر کا قاتل بھی یہی ہے، جناب کمبر کو سامنے کھڑا کیا۔ توجہ بھائی، 70 یا 75 سال کی عمر مبارک تھی جناب کمبر کی، سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے حجاج میں تجھے کس انداز سے قتل کروں؟ تو جناب کمبر نے کہا او ملعون تو مجھے اسی انداز میں قتل کر جس طرح 12ویں کی حکومت میں تو میرے ہاتھ سے قتل ہوگا۔ ایسے ہوتے ہیں بہادر۔
سلامت رہیں، آباد رہیں۔ بس بھائی میں موضوع سمیٹ رہا ہوں میرے محترم سامعین۔ جب اس نے کہا نا کہ مولا یہ پرندے کچھ سلام کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ تو آوازیں آ رہی ہیں، چہچہا رہے ہیں، لیکن سلام کرنے کے لیے نہیں۔ توجہ بھائی، اب میرے مولا نے کہا اگر تو نہیں مانتا نا کہ یہ پرندے مجھ پر سلام بھیج رہے ہیں، تو پھر جناب کمبر کو اشارہ کر کے میرے مولا نے کہا کمبر ان پرندوں کو ذرا واپس بلاؤ۔ ہائے ہائے ہوئے ہوئے ہوئے، نہیں 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 نہیں، یہ جملہ پہنچا ہی نہیں ہے۔ کمبر ان پرندوں کو واپس بلاؤ۔ آپ مولا علی کی ولایت پر بحث کرتے ہیں، میں کہتا ہوں پہلے کمبر کی ولایت پر بحث کرو۔ ہائے 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 ہائے، پہلے ابو ذر کی ولایت لو، پہلے مقداد کی ولایت پر بحث کرو۔ یہ مولا کی ولایت تو بڑی دور کی بات ہے، میرے مولا ولی۔ توجہ بھائی، اور پھر یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جتنا بھی نظام ہے نا پوری دنیا کا، اسی کو نظام ولایت کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اسی کا نام نظام ولایت ہے۔ یہ اللہ کی ولی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ یہ جمعہ کے خطبہ میں آپ سنتے نہیں ہیں، مولانا بیان فرماتے ہیں وَبِجُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ اے امام زمان، تیرے وجود کی بدولت یہ دنیا رزق کھا رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تیرے وجود کے صدقے یہ زمین و آسمان قائم ہے، یہ امامت کی وجہ سے ہے، یہ ولایت کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے، ایک روایت سناتا جاؤں آپ کو۔ جناب ابو ذر، توجہ بھائی، جناب ابو ذر ایک موڑ میں بیٹھے ہوئے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے 3 نمبر خطبہ نہج البلاغہ میرے مولا کا پڑھے، میرے مولا نے اپنے درد بیان کیے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میرے حق کو کیسے لوٹا گیا، میرے حق کو کیسے غصب کیا گیا۔ تو یہ مولا علی نے کہا وہ خطبہ ہے۔ تو اب جناب ابو ذر ایک موڑ پہ بیٹھ کر گریہ کر رہے تھے، ادھر سے میرے مولا تشریف لائے، آ کر ابو ذر کے پاس بیٹھ گئے۔ کتنا خوش نصیب ہے ابو ذر جس کے پاس علی بیٹھتے ہیں۔ آئے آئے، علی مولا بیٹھے، کہا ابو ذر کیوں پریشان ہے؟ کہا مولا پریشان نہ ہوں تو اور کیا کروں، حکومت آپ سے چھین لی گئی ہے، آپ کا حق غصب کر لیا گیا ہے، آپ سے اختیارات لے لیے گئے ہیں۔ تو میرے مولا نے کہا ابو ذر ذرا اپنے سر کو اٹھا، میری طرف دیکھ۔ میرے مولا نے کہا ابو ذر بارش برس رہی ہے؟ ہائے ہائے، کہا ہاں۔ اچھا بارش سے انگوری اٹھ رہی ہے، اناج اگ رہا ہے، دنیا کھا رہی ہے، پھول کھل رہے ہیں، یہ گھاس اگ رہا ہے، یہ حیوانات کھا رہے ہیں، یہ دنیا کو رزق مل رہا ہے؟ کہا ہاں مولا۔ میرے مولا نے کہا پھر تجھے کس نے کہا ہے کہ میری حکومت کو چھین لیا گیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، پھر تجھے کس نے کہا ہے کہ میری حکومت کو چھین لیا گیا ہے؟ جناب مقداد مولا کے پاس آئے، آ کر کہا یا علی گھر میں فاقہ ہے۔ پیغام سنے بھائی اپنے مولا، گھر میں فاقہ ہے۔ اچھا مولا کچھ عنایت فرمائیں۔ میرے مولا نے کہا اس پتھر کو اٹھاؤ۔ اتنا سا پتھر تھا، اتنا سا، یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اتنا سا چھوٹا سا پتھر تھا، اس کو اٹھایا، اس کو توڑا۔ توجہ بھائی، توڑ کر آدھا جو ہے وہ جناب مقداد کو دیا، کہا مقداد لے جاؤ، یہ تیرے لیے کافی ہے۔ ہائے ہائے ہوئے ہوئے، یہ تیرے لیے کافی۔ مقداد نے اسے توڑنا شروع کیا، اس کے ٹکڑے کیے، ایک چھوٹا سا ذرا رکھا، کہا مقداد یہ چھوٹا سا ذرا تم نے کیوں رکھا، یہ سارا لے جاؤ، یہ تو تیرے لیے ہے۔ اب مقداد کا جواب سنیں۔ کہا مقداد نے کہا مولا میں کیا کروں گا اسے؟ کہا مقداد یہ کل تیرے کام آئے گا۔ مقداد نے کہا مجھے آج کی فکر ہے، کل کی فکر تو وہ کرے جس کا علی جیسا امام نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ آپ کا تو علی جیسا امام ہے، اللہ نے آپ کو امام دیا ہے۔ اب توجہ بھائی، جب کہا نا کمبر واپس بلاؤ، پرندے واپس آئے۔ پہلے گولائی میں پرواز کر رہے تھے، روایت میں لکھا ہوا ہے، اب بالکل سیدھی قطار بنا کر علی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ مولا نے کہا
اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ان پرندوں سے سیکھو کہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں صراط مستقیم ہوں جو علی ہے۔ اچھا، امام کے معنی آپ نے سنے تھے، سردار لشکر، سپہ سالار، آگے چلنے والا، پیشوا، سردار لشکر، یہ سارے امام کے معنی ہیں۔ اب میں اپنے شیعہ نقطہ نظر سے امام کی تعریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ سنیں گے نا آپ، عربی میں خطبہ ہے بہت بڑا، لیکن چند الفاظ اس کے آپ کے ٹائم نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہیا ریاستن عامتن الہیہ خلافتن عن رسول اللہ بحیث یجب اتباعہ علی کافۃ الامہ یرا من خلقی کما یرا من بین یدیہ۔ ہمارے نزدیک امام کی تعریف یہ ہے کہ امام اسے کہتے ہیں جو کائنات کے ذرہ ذرہ پہ حق حکومت رکھتا ہو۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، کائنات کے ذرہ ذرہ پہ حق حکومت رکھتا ہو، اسے ہماری نظر میں امام کہتے ہیں۔ اب میں بتاؤں تاریخ سے کچھ اصول ہیں کیوں شیعہ سنی حضرات پڑھتے ہیں کہ انگریزوں نے ہمارے نبی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر بتایا یہ نبی تمہارا نہیں ہے، یہ نبی ہمارا بھی ہے۔ بھائی پچھلے حضرات ذرا تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے۔ سوس گو مار، گو سوس مار نے ہمارے نبی کے قدموں کا بوسہ لیا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کر یہ لوگوں کو بتایا کہ یہ نبی تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا بھی ہے۔ آپ کے اشارے سے چاند نے 2 ٹکڑے ہو کر دنیا کو پیغام دیا کہ یہ نبی تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا بھی ہے۔ چوتھے آسمان پہ تمام انبیاء نے ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کر یہ بتایا کہ یہ نبی تمہارا نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ نبی ہمارا بھی ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ جناب جبرائیل نے رک کر یہ پیغام دیا کہ یہ نبی تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا بھی ہے۔ توجہ بھائی، 30 عام الفیل 13 رجب شب جمعہ نورانی رات کو آمد علی پر دیوار کعبہ نے پھٹ کر بتایا کہ یہ آنے والا امام تمہارا نہیں ہے، ہمارا بھی ہے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ یہ ہے تعریف امامت کی تشیع کے نزدیک۔ اب ہم سب مل کر، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو کوئی بھی ہو، سب مسلمان مل کر آؤ کہ حیدرہ 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 حیدرہ، سام پھٹ گیا۔ اچھا، اگلی بات جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے، جب ابو طالب جناب علی کو لے کر چلنے لگے تو یہودی پھر سامنے آ گئے، آ کر کہا یا علی، ابو طالب سے کہنے لگے کہ ابو طالب آپ نے تو ہمارے معیار کو ختم کر دیا ہے۔ توجہ بھائی توجہ، علی نے تو اس کسوٹی کو توڑ دیا ہے، اس پیمانے کو توڑ دیا ہے۔ توجہ بھائی، تو جناب رسول خدا پیچھے مڑ کر جناب ابو طالب سے کہنے لگے کہ چچا آپ انہیں کہتے کیوں نہیں کہ اگر علی نے پیمانہ توڑ دیا ہے تو آج کے بعد یہ بچہ ہی حلالی کی بھی پہچان ہے، حرامی کی بھی پہچان ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حیدریہ۔ تو آؤ ہم مل کر شیعہ سنی بھائی اس دروازے پہ جاتے ہیں کہ جو خود امام ہے، اور جا کر پوچھتے ہیں مولا آپ خود ہی بتائیں کہ امام کسے کہتے ہیں۔ توجہ بھائی، بس میں قریب آ گیا، میرا ٹائم تو 5 منٹ اوپر ہو گیا ہے، لیکن میں خطیب کے آنے تک آپ کی خدمت میں ہوں۔ توجہ ہے بھائی، ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد کی ذات۔ اللہ، میں بتا رہا ہوں کہ امام کسے کہتے ہیں، امامت کی تعریف کیا ہے۔ آؤ سب مل کر چلتے ہیں در حیدر پر، اور جا کر کہتے ہیں مولا آپ خود بتائیں کہ امام کسے کہتے ہیں، امام کی تعریف کیا ہے۔ تو مولا کے جب دروازے پہ گئے تو مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ مولا فرماتے یقولو
اعلم الناس اشجع الناس اصفح الناس یکون مطہرا یولد مختونا یستوی علیہ ذرع رسول اللہ. توجہ بھائی، علی مولا فرما رہے ہیں کہ نبی کا وارث امام برحق وہ ہوتا ہے کہ جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی علم نہ رکھتا ہو. نہیں توجہ نہیں فرمائی یار. جو عالم کائنات ہو، جس سے بڑھ کر کسی کا علم نہ ہو. تو میں نے کبھی ممبر پر چیلنج نہیں کیا، لیکن آج میرپور کی سرزمین میں آپ شرفاء کے سامنے، عزاداروں کے سامنے، علی والوں کے سامنے یہ جملہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آج بھی ہم سر پہ قرآن رکھ کے علم عباس ہاتھوں میں لے کر رخ بکعبہ ہو کر دنیا والوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم نے امام اسے مانا ہے کہ جس نے بعد از پیغمبر، توجہ بھائی، کسی دروازے پر جا کر یہ نہ کہا ہو کہ آج یہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. ہائے 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 ہائے. جو عالم کائنات ہو، جس سے بڑھ کر کوئی علم نہ رکھتا ہو، جس سے بڑھ کر کوئی فضل نہ رکھتا ہو، جو علم لدنی کا مالک ہو. توجہ بھائی توجہ، عزیزان گرامی قدر، ہم نے ان کو مانا ہے کہ جو یہاں آ کر امام نہیں بنتے، بلکہ ان کو اللہ وہاں سے امام بنا کر یہاں بھیجتا ہے. یہاں آنے کے بعد انہیں ضرورت نہیں ہے. عالم کائنات ہوتا ہے، توجہ بھائی، جس سے علم میں کوئی بڑھ کر نہ ہو، جس کی شرافت سے بڑھ کر نہ ہو، جس کی صحابت سے کسی کی صحابت نہ ہو، جس کسی کی طہارت سے بڑھ کر کسی کی طہارت نہ ہو. بس بھائی 5 منٹ کا مجھے اشارہ ہوا ہے، میں موضوع کو مکمل کر رہا ہوں. جس کی طہارت سے بڑھ کر کسی کی طہارت نہ ہو. توجہ بھائی. اچھا، آج میں اپنے سننے والوں کو یہ پیغام دوں، طہارت میں مقام یہ ہے، ہم نے مانا اس کو ہے کہ جن کا گھر ہی مسجد ہے، مسجد ہی گھر ہے. نہیں، جیسے میں سنانا چاہتا تھا ویسے نہیں. جن کا گھر ہی مسجد ہے اور مسجد ہی گھر ہے. ہم نے امام اسے نہیں مانا کہ جو مسجد میں نہ آ سکے. ہائے 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 ہائے. ہم نے امام اسے مانا ہے جس کی طہارت اس قابل ہے کہ جن کے بچوں کے کھیلنے کا صحن اللہ کا گھر ہوتا ہے، اسے آل محمد کہتے ہیں. بس زحمت ختم کر دی میں آپ نے. یکونو اعلم الناس، یکونو مطہرن، وہ پاک ہوتا ہے، وہ طیب ہوتا ہے، وہ طاہر ہوتا ہے. اس کے گھر کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا گھر اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے. توجہ بھائی، بس آگے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. پھر بھی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد. جو تشریف لا رہے ہیں وہ بھی گجرانوالہ سے ہیں اور میں بھی گجرانوالہ سے ہوں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی ذکر محمد و آل محمد سنا رہا. وہ بھی انشاءاللہ جی بھر کے آپ کو سنائیں گے. وہ ہمارے مذہب کے ٹھیک ہے. بس آج تشریف لے آئے. بس بھائی آخری بات سنیں بھائی، میں آپ سے اجازت لے لوں. یکونو مطہرن، امام کیا ہوتا ہے بھائی؟ طیب ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. تو میں پھر سلام کروں دیوبندی عالم دین کو جس کا نام طارق جمیل ہے. اس نے جس کی کوئی اچھی بات ہو نا ہم اسے سلام کرتے ہیں. خدا شاہد ہے، اس نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہم سے ایک مسٹیک ہوئی ہے. آئے 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 توجہ نہیں فرمائی. علی کے بارے میں ہم سے ایک مسٹیک ہوئی ہے، اس لیے کہ نبی نے علی کو مولا کہا ہے. حضرت اور بھی ہیں، مولا فقط علی ہے. آئے 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 حضرت اور بھی ہیں لیکن مولا فقط علی ہے. آج کے بعد ہمیں مولا علی کہنا ہے. یہ کس نے کہا؟ دیوبندی عالم دین نے. ایک جملہ اس نے اور کہا، میں شفاقت کو بھی اس کو سلام کرتا
پیش کرتا ہوں۔ یقین کریں جو آل محمد کی فضیلت بیان کرتا ہے نا وہ ہمارا لگتا ہے، ہمارا اس سے رشتہ ہے، اس لیے کہ ہماری رشتہ داریاں بھی آل محمد کے لیے ہیں، ہماری خوشیاں بھی ان کے لیے ہیں، ہماری غمیاں بھی ان کے لیے ہیں۔ جملہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا دنیا والو، توجہ بھائی، دنیا والو سن لو، پیغام دے رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی گھر بنے ہوئے ہیں یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ جس گھر کو اللہ نے چنا ہے وہ یا علی کا ہے یا بطول کا ہے۔ ہائے 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 اللہ اکبر، یہ گھر چنا ہے اللہ نے، اور جو اللہ نے گھر چنا ہو نا وہ گھر بھی پاک ہوتا ہے، اس کے گھر والے بھی پاک ہوتے ہیں، اس میں نجاست کا تصور نہیں۔ تو پھر آؤ آخری حدیث پڑھوں اور آپ سے اجازت۔ صحاح ستہ کی حدیث ہے، امرا بسد الابواب الا باب علی۔ میں حضرت حاضری صاحب سے کہوں گا کہ اسی حدیث کو یہاں سے نکال کر آپ کو دکھائیں۔ امرا بسد الابواب الا باب علی، جب حکم ہوا نا اللہ نے کہا میرا حبیب ان سب کے دروازے بند کرو، علی کا دروازہ کھلا رکھو۔ آئے آئے آئے، کہا نا پیغمبر نے، آ گئے مل کر آئے کہ یا رسول اللہ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارے دروازے بند، علی کا دروازہ کھلا، ہمارا قصور کیا ہے؟ اوپر سے روشن دان کھلے ہوئے تھے۔ میں پوری روایت سناؤں آپ کو۔ جب روشن دان کھلے ہوئے تھے، دروازے بند تھے، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند کیوں؟ تو جناب جبرائیل فوراً آئے، کہا اللہ کے رسول ان کے روشن دان بھی بند کر دو۔ ہائے ہائے، ان کے روشن دان بھی بند کرو۔ علی کا دروازہ کھلا، انہوں نے کہا ہمارے کیوں بند؟ علی کا دروازہ کیوں کھلا؟ کہا میں کل آؤ مسجد نبوی میں میں بیٹھ کر بتاؤں گا۔ جب دوسرا دن آیا سب جمع ہوئے تو حضور نے کہا میرے صحابیوں آج کی منزل کو یاد رکھنا، توجہ بھائی، آج کی منزل کو یاد رکھنا۔ رسول اللہ نے خطبہ دیا، کہا ما انا، یہ الفاظ موجود ہیں، ما انا صدقت ابوابکم وما انا فتحت باب علی، میں نے اپنی مرضی سے نہ تمہارے دروازوں کو بند کیا ہے، نہ میں نے اپنی مرضی سے علی کے دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ اللہ نے یہ حکم دیا اے میرا حبیب ان کو بتا دو کہ جو مقام طہارت مصطفیٰ کا ہے وہی مرتضیٰ کا ہے۔ ہاں اللہ اکبر، تیرے سال یا رسول اللہ حیدری۔ یہ ہوتا ہے امام۔ امام وہ ہوتا ہے جو اللہ سے، یہ عام لوگ ہیں جو سودا میرے محترم تشریف لے آئے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد آل محمد السلام علیکم یا مولا علی علیہ السلام۔ ماشاء اللہ عام لوگ ہوتے ہیں جو سودا سستا لیتے ہیں مہنگا دیتے ہیں۔ آل محمد وہ ہیں، توجہ بھی توجہ، جنہوں نے اللہ سے سودا مہنگا لیا ہے سستا دیا ہے۔ ایسی ہے، اس دین پر خرچ ہوا ہے، اس امامت پر خرچ ہوا ہے۔ میرے مولا نے جب مدینہ چھوڑا تھا نا ایک جملہ کہا تھا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی۔ اور دنیا والوں سنو، فرزند رسول یہ جملہ کہہ کر نکل رہے ہیں کہ اگر میرے نانے کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ تیرو، آؤ تلوارو، آؤ میرے جسم کو چھلنی چھلنی کر دو۔ عزادارو، رونے والو، یہ ایام سفر ہیں۔ ایک جملہ میں اس کی مصیبت کا کہنے لگا ہوں، جس کا سن چھوٹا ہے مصائب زیادہ ہے۔ آئے آئے، بس میں اس سے بڑھ کر نہیں کہتا۔ 11 محرم کو جب قافلہ چلا ایک مقام پہ آ کے رکا، رکنے کے بعد جناب سید سجاد مٹی کے مسلے پہ اللہ کی نماز ادا کر رہے تھے۔
شمر کو بلا کر کہا شمر ملعون تو مجھے شام غریبہ مارتا رہا، میں نے تجھے روکا نہیں ہے، میں نے تجھے بد دعا نہیں دی، تو مجھے 11 محرم کی صبح کو مارتا رہا، میں نے کوئی روکا نہیں ہے، میں نے تجھے بد دعا نہیں دی۔ کہا سجاد کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا شمر میری ایک گزارش ہے، میں تیرے سامنے رکوع کی حالت میں ہو جاتا ہوں، مجھے جتنا مرضی ہے مار، میرے سامنے میری سکینہ کو نہ مار۔ ہائے ہائے ہائے، میں اس سے زیادہ مصائب نہیں پڑھتا، مجھے جتنا مار سکتا ہے مار، میری پھوپھی کو نہ مار، میری سکینہ کو نہ مار۔ سید سجاد سے باقاعدہ یہ پوچھا گیا ہے کہ مولا سب سے بڑی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ تو میرے مولا نے کہا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کسی بہن کو اس کے بھائی کے سامنے مارا جائے۔ آیا میرپور والوں، اس سے بڑھ کر میرے پاس مصائب نہیں ہے۔ پھر کہا مولا اس سے بڑھ کر، کہا اس سے بڑھ کر ایک مصیبت یہ ہے کہ بھائی کو بہن کے سامنے مارا جائے۔ کہا اس سے بڑھ کر بھی ایک مصیبت یہ ہے کہ بھائی کو بہن کے سامنے اور بہن کو بھائی کے سامنے مارا جائے لیکن بھائی چھڑا نہ سکے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ عزادارو، رونے والوں، مجھے قسم ہے اس ممبر کی، عصر عاشور سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک، کبھی شمر سکینہ کو سجاد کے سامنے مارتا تھا، کبھی سجاد کو سکینہ کے سامنے مارتا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔